अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। पेश खिदमत है जिन्नात का बेटा की तीसरी किस्त। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आ रही होगी। आइए आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, हस्बे रिवायत उन लोगों से दरख्वास्त है जो मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इस किस्म में से जो हल्के खुदा को सताती है उसे शैतान, और जो हलक को तकलीफ नहीं देती वो जिन कहलाती है, और शरई एतबार से ये अहकाम इलाही की पाबंदी करती हैं। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि बाज़ जिन दीनदार और हुक्म खुदाबंदी की पाबंदी करते हैं, कुछ जिन शरई अहकाम को कबूल नहीं करते और वो काफिर और गुमराह हो जाते हैं। तीसरी किस्म की महलूक में वो जानदार शामिल है जिनकी अक्ल और वहम ख्याल पर शहवत और गज़ब गालिब होता है। उन जानदारों में अकल नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। अकल से बेबहरा इस महलूक की भी दो किस्में हैं और ये दोनों हैवान होते हैं। इनमें वो हैवानात जिन पर शहवत गालिब होती है उन्हें बहाइम के नाम से, और जिन पर गज़ब गालिब होता है उन्हें सबा या दरिंदे के नाम पर पुकारा जाता है। हामा की बयान की हुई बातें मेरे लिए न सिर्फ बिल्कुल नई थीं बल्कि इंतहाई दिलचस्प और अजीब व गरीब थीं। चुनाचे मैं हामा के सामने और ज़्यादा मुअद्दब हो गया और अपना ध्यान उसकी बातें सुनने के लिए पूरी तरह लगा दिया। उसने मेरा इन्हमाक देखा तो खुद ही बोलना शुरू कर दिया। इनमें पहली एक किस्म की महलूक यानी फरिश्ते जो हर किस्म की खता गुनाह से पाक हैं, उनके क़याम का मकाम आसमान मुकर्रर किया गया। आलम वाला का इंतज़ाम और आराइश और ज़ेबाइश की ज़िम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। उनकी दूसरी किस्म की महलूक यानी जिन्नात को ज़मीन पर आबाद किया गया और उनके इख्तियार में तमाम नबातात यानी ज़मीन से उगने वाली चीज़ें जैसे घास और दरख्त वगैरह, और ज़मीन से निकलने वाले ख़जाने जैसे सोना, चांदी, लोहा, पत्थर वगैरह के अलावा हैवानात और चरिंद परिंद भी उनके तसर्रुफ़ और इख्तियार में दिए गए। ऐ नेक दिल इंसान, तुम मेरी बातों को इस कदर तवज्जो से सुन रहे हो कि मैं तुम्हें मायूस नहीं कर सकता, मगर इस वक्त मुझे कुछ काम है। हामा किसी ज़रूरी काम से चला गया और मैं उसकी बातें याद करके हैरान हो रहा था। मैं इसी अधेड़ बुन और सोच विचार में गिरफ्तार था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो वो हामा था। मैंने उसे पूछा, आप किसी काम से गए थे, वो काम हुआ कि नहीं? उसने जवाब दिया, भी काम आधा भी नहीं हुआ है, मुझे फिर जाना है। उसने जवाब दिया, भी आधा काम भी नहीं हुआ है, मुझे फिर जाना है। मेरे पास फारिग वक्त था, इसलिए सोचा कि ये वक्त तुम्हारे पास गुजारूं। इसी ख्याल से वापस आ गया हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, आपके जाने से मेरा दिल बस उदास हो गया था, क्योंकि आप जिन्नात के बारे में पूरे हालात और वाक़यात ना सुना सके थे। अब आप वापस आ गए हैं, इसलिए मैं जिन्नात के सिलसिले में आपसे ज़रूर कुछ मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश करूँगा। ज़रूर ज़रूर, उसने खुश दिली से जवाब दिया। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा और कौम जिन्नात के बारे में पूरी तफसीलात से आगाह करूँगा। हामा ने मुझे हौसला दिया तो मैंने पूछा, अगर आप मुझे जिन्नात की तहलीक के बारे में कुछ बता सके तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्यों नहीं, हामा ने जवाब में कहा, सिर्फ जिन्नात की तहलीक ही के बारे में नहीं बल्कि मैं तुम्हें उनके तमाम कारनामों से भी आगाह करूंगा और ये भी बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या गलत काम किए हैं। आप बयान फरमाइए, मैं गोश बरावास हूँ। मैंने मुतशक्कर नज़रों से हामा को देखते हुए कहा। हामा ने बड़े सुकून और इत्मीनान से बताना शुरू किया, ए इंसान, इस कहानी का आगाज़ तुम्हारे जद्द अमजद यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक से 1.25 लाख साल पहले शुरू होता है। अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं किए गए थे। अल्लाह ताला ने अपनी कायनातें तहलीक करने के बाद फरिश्तों और जिन्नात को पैदा किया। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से एक आग पैदा फरमाई, उसमें नूर भी था और जुल्मत भी। फरिश्ते अल्लाह पाक ने अपने नूर से पैदा किए। ये नूरी और मासूम महलूक अल्लाह की इताअत गुजार हैं, गोया ही हर तरह की खता और नफरमानी से पाक है। ज़ाते करीम ने उन्हें आसमान पर रहने के लिए जगह दी। फरिश्तों के बाद अल्लाह ताला ने आग से हमको यानी जिन्नात को पैदा किया। जिन्नात के मादा में आग का नूर और जुल्मत दोनों चीज़ें थी। उसमें से बाज़ ईमान के नूर से मुशर्रफ हुए और बाज़ कुफ्र और गुमराही में मुब्तला होकर शैतान कहलाए। अल्लाह पाक ने सबसे पहले जिस जिन को तहलीक किया उसका नाम मारिज था। अल्लाह पाक की ज़ाते करीम ने फरिश्तों और जिन्नात की फितरत में एक वाज़ेह फ़र्क रखा। फरिश्तों की अकली कुव्वत वहम ख्याल और शहवत और गज़ब पर गालिब है और चारों अनासिर उसके महकूम हैं। फरिश्ते मासूम और पाक हैं, वो खाने पीने, औरत की ख्वाहिश और ऐसी चीज़ों के मोहताज नहीं। अल्लाह ने उन्हें नूर से पैदा किया है, लिहाजा वो कुव्वत अकलिया के गुलबा के बायस जिस सूरत में चाहे मुतशक्ल हो सकते हैं। मगर ए इंसान, जिन्नात की अकल पर शहवत, गज़ब, वहम ख्याल का गुलबा है। ये फरिश्तों के बरक्स हैं।
چونکہ ان کی تحلیق آگ اور ہوا سے مرکب ہے، مادہ کی لطافت کی وجہ سے یہ کسی بھی صورت و شکل کے تغیر و تبدل پر قادر ہیں۔ اللہ نے جنات کو بہت سی قوتیں عطا کی ہیں اور ہم اپنے جسم کو کثیف و ثقیل گویا ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات کے اندر بھی انسانی خواص و فطرت کے مظاہر پائے جاتے ہیں۔ چونکہ ہماری فطرت میں اللہ نے فطرتی عناصر غضب و قوت، وہم و خیال اور شہوت کا مادہ رکھا ہے، لہٰذا جن جنات کی عقل پر غضب اور بدی کے عناصر غالب آتے ہیں وہ سرکش و نافرمان ہو جاتے ہیں اور شیطان کے قبیلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کائنات اور آسمانوں کی دنیاؤں کی تحلیق کے مدارج طے ہو چکے تھے۔ فرشتے حکم الہی میں مستغرق رہتے تھے اور ان کی افزائش امر الہی سے ہوتی تھی، لیکن جب مارج یعنی کہ جنات کو پیدا کیا گیا تو اس کے فطری تقاضے عود آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بیوی تحلیق کی، اس کا نام مارجہ تھا۔ یہی ہمارے اور شیاطین کے جد امجد ہیں۔ ہماری افزائش کا یہ عالم تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تو آسمان پر رہائش عطا کی تھی اور جنات کو زمین پر اتار دیا۔ مارج اور مارجہ میں غضب و قہر تھا، مگر وہ ذات الہی کی عبادت و تکریم سے غافل نہ تھے۔ وہ آسمانوں پر فرشتوں کے پاس جاتے اور عبادت الہی کے لیے حمد و ثنا سیکھتے اور آ کر اپنی اولاد کو ان تعلیمات سے بہرہ مند کرتے۔ ان کی اولاد تو بڑھتی رہی، مگر ان میں سرکشی کا عنصر بھی بڑھنے لگا اور ان میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ مارج اور مارجہ کی نسل کی تعداد جب 70,000 سے تجاوز کر گئی تو جنات کئی قبیلوں میں بٹ گئے۔ ان کا سب سے بڑا قبیلہ بنو الجان تھا اور قبیلے کے ہر جن کا سلسلہ مارج اور مارجہ سے ملتا تھا۔ اگرچہ باقی جنات بھی مارج اور مارجہ سے تھے، مگر جب نسلیں ترقی کرتی ہیں تو قبائل بھی جنم لینے لگتے ہیں۔ قہر و غضب، آگ و ہوا کی مہلوک جنات نے دنیا میں فسادات برپا شروع کر دیے۔ زمین جو حکم الہی سے ہمیشہ سر بسجود رہتی تھی، جنات کی شرنگیزیوں سے عاجز آنے لگی۔ فرشتے زمین کی آہ و پکار اور دلگداز فریادیں سنتے اور اللہ پاک کو زمین کی بپتا اور سرکش جنات کے حالات سے آگاہ کرتے، مگر یہ حکمت الہی تھی کہ جنات کی سرکشی پر کوئی عذاب نازل نہ کیا گیا۔ صدیاں بیت گئیں۔ جب مارج اور مارجہ کی نسل 70,000 سے تجاوز کر گئی تو ایک روز مارج دل فگار لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا اور سر سجدے میں گرا کر اپنے عجز و انکساری اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، اے ذات کبریا، اے جہانوں کے خالق، تو نے ہمیں پیدا کیا تیری عبادت کرے، مگر اے میرے مولا، فرشتے جو تیرے نور کی تحلیق ہے اور ہم نار سموم کی تحلیق، یعنی میں اپنی نسل کی سرکشی، اس کی نافرمانیوں سے عاجز آ کر تیری پناہ چاہتا ہوں۔ زمین بھی میری سرکش نسل کے جھگڑوں سے گریہ زار ہے۔ میری نسل کے قہر و غضب اور اس کی فطرتی تقاضوں پر نیکی اور راست بازی کو غالب کر دے۔ مارج کی گریہ زاری کے نتیجے میں رب ذوالجلال نے سرکش جنات کو صراط مستقیم پر چلنے اور انہیں ایک اللہ کی تعلیمات اختیار کرنے کے لیے مارج کو تبلیغ کا حکم دیا۔ مارج نے احکامات الہی کے آگے سر جھکا دیا اور حمد و ثنا کرتا ہوا واپس زمین پر نزول کیا اور آتے ہی اپنی بیوی مارجہ کو احکامات الہی سے آگاہ کیا اور کہا، اے میری غمگسار، تمہیں بھی اپنی گمراہ نسل کو راہ راست پر لانے کے لیے میرا ساتھ دینا ہے۔ آج اپنی اولاد کو اکٹھا کرو اور سب کو پابند کر دو کہ آج جب سورج ڈوب رہا ہو تو وہ اس وسیع و عریض میدان میں اکٹھے ہو جائیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمان کی بلندیوں سے اتارا تھا۔ مارجہ نے اپنے شوہر کی ہدایت پر عمل کیا اور مارج کی اولاد اور اس کی قبائل میں منقسم اولاد میدان میں اکٹھی ہو گئی تو مارج حمد و ثنا کے ساتھ چبوترے پر کھڑا ہو گیا جہاں وہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ مارج کے ساتھ مارجہ بھی چبوترے پر کھڑی تھی اور اپنی اس اولاد کے ہجوم بے قرار کو دیکھ رہی تھی جس کے قہر و غضب اور باہمی جھگڑوں نے انہیں مزمحل کر دیا تھا، اور انہیں گمان ہو گیا تھا کہ اگر جنات صراط مستقیم پر قائم نہ رہے تو رب ذوالجلال کے جبر و غضب کا نشانہ بن جائیں گے۔ مارج کی سرکش اولاد کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ احکامات الہی لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج یہ پہلی بار ایسا موقع آیا تھا کہ اس کی ساری اولاد کو ان احکامات سے آگاہ کرنے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے خدشات ظاہر کر رہا تھا، مگر جنات کی فطرت میں ہٹ دھرمی، سرکشی، تکبر اس درجہ نفوذ کر چکا تھا کہ وہ اپنے جد امجد کی موجودگی میں بھی ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ مارج کا اپنا قبیلہ اس چٹانی چبوترے کے نیچے دائیں بائیں کھڑا تھا۔ ہر قبیلے کا سردار رونت کے ساتھ اپنی اپنی اولاد کے آگے کھڑا تھا۔ اس ہجوم بے قرار کا شور و غل آسمان کی بلندی کو چھو رہا تھا اور ہر کوئی خود کو دوسرے سے افضل قرار دے رہا تھا۔ اسے قبل کہ زمین جنات کے شور و غل سے چیخ اٹھتی، مارج چٹانی چبوترے پر نمودار ہوا۔ وہ سفید براق لبادے میں ملبوس تھا۔ اس کا لبادہ نرم ہوا کے جھونکوں سے لہرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور متانت تھی۔
مگر آنکھیں تشویش کے انگاروں سے سلگ رہی تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا، پھر اس کی گھمبیر آواز گونجی، اے میری نسل کے ستم گرو، اس سے قبل کہ اللہ کا قہر تمہارے تکبر کو خاکستر کر دے، خاموش ہو جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ لیکن مارج کی صدا ہجوم بے قرار باز گشت کی طرح گونج کر رہ گئی۔ ناموں سے مارج اور تعلیمات ربانی پر کاربند قبائل تو اپنے جد امجد کی آواز سنتے ہی خاموش ہو گئے تھے، مگر سرکش اور کم عقل جنات کے گروہ مارج کے یوں مخاطب کرنے پر بگڑ گئے اور پہلے سے بھی زیادہ شور کرنے لگے۔ مارج نے ان سرکش قبائل پر نظر دوڑائی اور قہر و غضب سے بھری آواز میں انہیں مخاطب کیا، ہے بنو مارج کی ناخلف اور جاہل اولاد، کیا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے لیے احکامات الہی لے کر حاضر ہوا ہوں اور تمہیں نہایت ادب اور خاموشی کے ساتھ انہیں سننا ہے؟ اگر تمہیں خاموش رہنا گوارا نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ۔ بگڑے ہوئے قبائل شاید اسی موقع کے منتظر تھے اور اصلاح احوال کے قائل نہ تھے۔ وہ جھٹ سے اپنے قبائل کو لے کر چلے گئے۔ مارجا ان کے واپس جانے پر گھبرا گئی اور اپنے شوہر سے کہا، اے مارج، کیا تم انہیں محبت سے یہ بات نہیں سمجھا سکتے تھے؟ یہ فتنہ گر تو پہلے ہی سے اس بات کے منتظر تھے کہ انہیں کوئی بہانہ ملے اور وہ غضبناک ہو کر چلے جائیں۔ اے جنات کی ماں، تو اپنی اولاد کی فطرت خوب جانتی ہے۔ میں اسے مایوس نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میری نسل میں سے کون کون سے قبیلے ایسے ہیں جو میری ایک آواز پر لبوں پر مہر لگا لیتے ہیں، مجھے دیکھتے ہی سر ادب سے جھکا دیتے ہیں۔ میں پہلے ان کو تعلیمات ربانی دوں گا اور پھر ان کی مدد سے سرکش اور متکبر جنات کی اصلاح کروں گا۔ اگر وہ اپنی اصلاح نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ مارجا نے تشویش ظاہر کی تو مارج نے ستاروں سے بھرے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور انتہائی جوش سے بولا، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اس کے بعد مارج نے میدان میں مؤدب و خاموش کھڑے قبائل کی طرف رخ کیا اور انہیں احکامات الہی سے آگاہ کیا اور کہا، اے بنو مارج کے سعادت مند سپوتو، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ مؤدب جنات نے ہم آہنگ ہو کر کہا، آمین، سبحان اللہ۔ مارج اپنے قبیلے کے نیک جنات سے مخاطب ہوا، تم نہیں جانتے کہ اللہ پاک کی حکمت کیا ہے اور ذات کریم نے تمہیں زمین پر کیوں اتارا اور فرشتوں کو اپنے پاس آسمانوں پر عبادت و سکونت کے لیے جگہ دی۔ تم جانتے ہو کہ اللہ پاک نے جنات کی تعلیمات فرشتوں کے سپرد کی ہیں اور اللہ پاک کے بندے جنات کو حمد و ثنا اور تسبیح پاک کا درس دیتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے کی الگ الگ تسبیح و درجات ہے، لیکن میرے بچوں، یہ کس قدر دکھ اور کرب کی بات ہے کہ تم میں سے عبادت اور ریاضت میں کوئی بھی اس معراج تک نہیں پہنچا کہ وہ پہلے اور دوسرے آسمان پر جا کر فرشتوں سے تعلیمات الہی سے آگاہ ہو سکے، تاکہ آسمان کے دروازے ہم پر کھلتے رہیں، فرشتے تمہاری اصلاح کے لیے زمین پر اترتے رہیں۔ مگر اب میری سرکش اولاد قبائل میں تقسیم ہو چکی ہے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کر کے دنگا فساد اور قتل و غارت گری کر رہی ہے۔ مارج جو زندگی کی طویل مسافتیں طے کر کے اپنے بڑھاپے کی طرف گامزن تھا، اپنے عصا کو چٹانی چبوترے پر ٹکا کے اس کے سہارے کچھ دیر کے لیے بولتے بولتے رک گیا۔ تحلیق کے بعد کئی زمانے اس نے عبادت اور ریاضت میں گزار دیے تھے اور اپنی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے اس نے زمین کو گل و گلزار بنا دیا تھا۔ اس کی اولاد پہاڑوں اور میدانوں میں سکونت پذیر تھی، مگر اسے سمندر اور اس کے جزیروں میں رہائش کا اختیار نہیں تھا۔ زمین اپنی ابتدائی حیت کے ساتھ نوخیز حالت میں موجود تھی۔ مارج نے اپنی 70,000 اولاد کو زمین پر آباد کرنے کی تعلیمات و دستور سے بھی آگاہ کیا تھا، مگر پیرانہ سالی کے زمانے میں جب اس نے اپنی اولاد کی سرکشی دیکھی تو اس کا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا تھا۔ اب اس پر رب ذوالجلال کی طرف سے تعلیمات الہی کی تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے کی ذمہ داری عائد کی گئی تھی۔ وہ پیرانہ سالی کے باوجود سرکش جنات کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ مارج اپنے عصا پر بوجھ ڈالے غروب ہوتے ہوئے سورج کو دکھنے لگا، اور جب اجالے تاریکی میں ضم ہونے لگے تو آسمان پر ستاروں کی قندیلیں روشن ہو گئیں۔ ہر سو ایک معطر افروز اور نقرئی روشنی کا سیلاب امڑ آیا۔ اے بنو مارج، تم جانتے ہو کہ رب ذوالجلال نے تمہاری فطرت کے مطابق تمہیں ہر طرح کی سہولتیں بھی عطا کی ہیں، مگر تم نے اپنی عقل پر نفس کو سوار کر لیا ہے۔ تمہاری فطرت میں بہت تنوع ہے، مگر ایک عنصر تم پر غالب آ چکا ہے۔ تم اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کی عزت و حرمت سے غافل ہو گئے ہو۔ اگر رب کریم نے مجھے طویل العمری میں تحت الثری میں آخری وقت گزارنے کا اختیار نہ دیا ہوتا تو یقین کرو آج میں تمہارے درمیان نہ ہوتا اور تم میں سے کوئی بھی ہزاروں سال عمر نہ پا سکتا۔ غور کرو کہ اللہ پاک نے تمہیں تمہارے جد امجد کی خواہش پر کیا کچھ نہیں عطا کیا۔ اگر تمہیں یاد نہیں رہا تو یہ عہد ایک بار پھر سن لو۔ مارج کی گرجدار آواز میں اب ملائمت آ گئی تھی۔ اللہ پاک نے جو مجھے تحلیق کیا تو مجھ سے میری خواہش پوچھی کہ اے میرے بندے، اپنی کسی خواہش کا اظہار کرو۔ تم جانتے ہو میں نے کیا مانگا؟ یہ کہہ کر مارج نے دور دور تک پھیلے جنات کے گروہ کو عمیق نظروں سے دیکھا۔ خاموشی کا ہر سو تسلط تھا اور تابع فرما جنات سر جھکائے اپنے جد امجد کا خطاب سن رہے تھے۔ میں نے رب ذوالجلال سے یہ مانگا کہ اے میرے خالق، مجھے ایسی قوت عطا کر کہ میں اور میری نسل ہر کسی کو تو دیکھ سکے مگر کوئی اسے نہ دیکھ سکے،
اور وہ جو روپ چاہے اختیار کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کی اور پھر میں نے آسمان و زمینوں کے رب سے طویل العمری کی خواہش کی اور عرض کیا کہ خالق کائنات مجھے اور میری نسل کو اتنی عمر دے کہ مرنے سے قبل وہ تحت ثری میں چلی جائے اور وہاں جا کر جوان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو میرے بچوں کہ اس نے تمہیں صحت کے ساتھ طویل العمری عطا کی، مگر وہ جو اللہ کے نافرمان ہوئے وہ نعمتوں سے مکمل استفادہ نہیں کر سکیں گے اور اس کے عطاب کا نشانہ بنیں گے۔ پس اے ابن مارج، تم سدھر جاؤ، فرشتوں سے تعلیمات الہی کی آگاہی حاصل کرتے رہو۔ نقرئی چاندنی کا فسوں ماحول پر کچھ اس طرح طاری ہو گیا تھا کہ جنات ان ساتوں میں عبادت الہی کے لیے سربسجود ہو جاتے تھے۔ مارج نے رات کے اس بابرکت پہر میں خطاب کا سلسلہ بلند کیا بند کیا اور اپنی اولاد کو حمد و ثنا کی دعوت دی۔ جنات جوک در جوک جذب و عقیدت کے ساتھ حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ معطر نقرئی چاندنی میں فرشتے قطار اندر قطار زمین پر اترے اور جنات کو اللہ کی اطاعت و عبادت کی تبلیغ کرنے لگے۔ مارج کی تبلیغ میں اس کا قبیلہ دوسرے قبائل پر سبقت لے گیا تھا اور نہایت صبر و تحمل کے ساتھ تعلیمات الہی سے سرکش جنات کو بھی راہ راست پر لانے لگا، مگر سرکش قبائل بنو عبس بن الجان سے بنو مارج کے نیکوکار اور تعلیمات الہی سے سرشار جنات کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور جنگ و قتال کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مارج جو اپنی طبعی عمر کے اختتام پر پہنچ چکے تھے، اب دنیا سے کوچ کر کے تحت ثری میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ وہ اپنے فرائض ادا کر چکے تھے اور انہیں زمین کی کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کے نیک بندے سرکش جنات کے ساتھ حق و باطل کی جنگ کر رہے ہیں۔ بنو الجان بنو مارج کے بعد سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ تھا اور پہاڑوں پر آباد تھا۔ اس میں زاہد جنات تھے جو دوسرے جنات پر علمی فوقیت رکھتے تھے، مگر ان میں احساس برتری حد سے بڑا ہوا تھا۔ بنو الجان کا سردار سارب ابن مقطع ابن مارج تھا۔ وہ نہایت عبادت گزار تھا، مگر اس کے غضب نے اسے متکبر بنا دیا تھا۔ جنات احساس تکبر کو جائز سمجھتے تھے، لہٰذا وہ اپنی سرکشی اور ہٹ دھرمی میں بھی خود کو حق بجانب خیال کرتے تھے۔ ادھر بنو مارج کی سرداری اس کے چچا سالوت کے پاس تھی۔ وہ عجز و انکساری کا پیکر تھا، تعلیمات الہی اور شجاعت کا پیکر تھا۔ دونوں قبائل میں پہلے عبادت کے سلسلے میں ایک دوسرے کے درمیان مسابقت شروع ہوئی، پھر ان کے درمیان جب بحث و تمہیز کا آغاز ہوتا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے لگتے، پھر یہ جھگڑے جو علمی بنیادوں پر شروع ہوتے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر منتج ہوئے۔ بنو مارج کی اکثریت شجاع اور حمد و ثنا میں بے مثال تھی، ان میں حلیمی بھی تھی، مگر بنو الجان نے انہیں اپنا دشمن خیال کر لیا تھا اور اس دشمنی کو بنو عبس نے ہوا دی تھی، لہٰذا انہیں جہاں بھی بنو مارج کا کوئی جوان ملتا وہ اس پر تشدد کرتے۔ جنات کا ایک قبیلہ بنو عبس طاقت کی بجائے مکر و فریب کو اپنا ہتھیار گردانتا تھا۔ اس نے بنو الجان اور بنو مارج کو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و قتال میں مصروف کر کے ان کی طاقت ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بنو عبس دونوں طاقتور قبائل کو ختم کر کے زمین پر اپنی حکومت کرنا چاہتے تھے۔ پس بنو عبس کے سردار عبس ابن آج نے ایک روز اپنی مجلس میں اپنا خیال اپنے شر پسند مشیروں کے سامنے رکھا اور نہایت متوحش انداز میں کہنے لگا، بنو الجان بنو مارج دونوں ہمارے دشمن ہیں، دونوں ہم کو کمتر سمجھتے ہیں اور اپنی لڑکیوں کے رشتے بھی ہمارے نوجوانوں کو نہیں دیتے۔ میں ان دونوں کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہوں۔ اب تم مجھے تجویز دو کہ بنو مارج اور بنو الجان جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن چکے ہیں، ان میں نفرت کی آگ کو اور کیسے بھڑکایا جا سکتا ہے۔ عبس کے مشیروں میں ایک نہایت ذہین خوبصورت مشیر نارود تھا۔ وہ عبس کا بیٹا تھا۔ وہ طاقت و ذہانت کے علاوہ پر اثر گفتگو سے دوسرے کو مغلوب کرنے میں ماہر تھا۔ اس نے اپنے باپ عبس کو تجویز دی کہ وہ بنو الجان کے علاقے میں جا کر سردار سے پناہ مانگے گا اور کہے گا کہ اس کا قبیلہ اسے عبادت سے روکتا ہے اور تشدد کرتا ہے۔ اگر اب بنو الجان نے اسے پناہ دے دی تو ان کی لڑکیوں کے دل میں اترنا اور وہاں شادی کر لینا پھر میرے لیے مشکل نہ ہوگا۔ عبس کو اپنے بیٹے کی تجویز پسند آئی اور اس نے نارود کو منصوبے پر عمل کرنے کی اجازت دے دی اور اسی شام نارود بنو الجان کے علاقے میں داخل ہو گیا، مگر ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے کسی عورت کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کا تعاقب کر کے وہاں پہنچ گیا۔ یہ ایک کھائی تھی جس میں دور دور تک کانٹے دار جھاڑیوں کا جنگل سا اگا ہوا تھا۔ یہ کانٹے لوہے کے نوکیلے نیزوں سے زیادہ تیز تھے اور جنات انہیں دشمن کے خلاف بطور تیر استعمال کرتے تھے۔ وہ عورت ان جھاڑیوں میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی، آہنی کانٹے اس کے بدن میں چبھ رہے تھے اور وہ خود کو بچانے کی بے سود کوشش کر رہی تھی۔ نارود اسے بچانے کے لیے کھائی میں اترنے ہی لگا تھا کہ ایک دم اس کے عقب میں خوفناک دھماکہ ہوا۔ نارود دھماکے کی شدت سے لرز کر رہ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی نظروں کے سامنے ایک قیامت خیز منظر جلوہ گر ہو رہا تھا۔ اس سے ایک کوس کے فاصلے پر سیاہ پہاڑ آگ اگل رہا تھا۔ یہ آتش فشاں پھٹا تھا۔ اس کی شدت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دور تک اپنے پتھر اور آگ کے گولے پھینک رہا تھا۔
بنو الجان کی ایک بستی اس پہاڑ کے غاروں میں رہتی تھی۔ آتش فشاں کے پھٹتے ہی وہاں چیخو پکار شروع ہو گئی تھی اور جنات کی وہ بستی جل کر راکھ ہو گئی۔ سیاہ پہاڑ اس سے پہلے بھی کئی بار لاوا اگل چکا تھا، مگر اس بستی کے جنات اپنے مسکن کو چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوتے تھے، حالانکہ مارج نے اپنی اولاد کو ان پہاڑوں میں بستیاں آباد کرنے سے منع کیا ہوا تھا جہاں آتش فشاں پھٹتے ہیں۔ آتش فشاں جب پھٹتا ہے تو اس کی آگ کے گولے جب جنات پر برستے ہیں تو وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ چونکہ زمین بھی ابھی نئی نئی تحلیق ہوئی تھی، لہٰذا اس کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی تھی۔ زمین کے پھٹنے سے تو جنات کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، مگر جب پہاڑ اپنے لاوے اگلتے تھے تو آس پاس میں رہنے والے بے خبر اور خود سر جنات اس کی زد میں آ کر مر جاتے تھے۔ ناروت خوش قسمت تھا کہ آتش فشاں کے گولے اسے کچھ فاصلے پر آ کر گرے تھے۔ اگر کوئی ایک چھوٹا سا آگ کا گولا بھی اس کے پاس آ کر پھٹتا تو وہ یقیناً مارا جاتا۔ اسی اثنا میں اسے جھاڑیوں میں پھنسی عورت کی کربناک چیخیں دوبارہ سنائی دیں تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور احتیاط کے ساتھ کھائی میں اتر گیا۔ عورت نے بھی اس کی موجودگی محسوس کر لی تھی۔ اس نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگی، اے نوجوان، مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ وہ ایک نوخیز عمر کی لڑکی تھی۔ اجلی رنگت اور غزالی آنکھیں اس کے روپ کی دلکشی کا باعث تھی، مگر اس وقت وہ گہرے کرم میں مبتلا تھی۔ اس میں شکر والی کون سی بات ہے؟ ناروت ہمدردی کے ساتھ بولا۔ لڑکی کے بدن کو کانٹوں سے آزاد کرانے کے بعد اسے کھائی سے باہر لے آیا۔ اس کے بدن سے خون بہہ رہا تھا اور نکاہت کے مارے اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کھائی سے نکلتے ہی لڑکی نے سیاہ پہاڑ کی طرف دیکھا تو آہ بھر کر رہ گئی۔ آہ میرے خدایا، ان ضدی اور سرکش بستی والوں نے ایک دن جل ہی جانا تھا۔ وہ نڈھال سی ہو کر کھائی کے کنارے بیٹھ گئی اور نظریں اٹھا کر ناروت کو دیکھنے لگی۔ جواں قامت اور خوبرو حد و حال کے مالک ناروت سے پوچھنے لگی، اے مہربان نوجوان، تم کون ہو؟ ہمارے قبیلے کے نہیں ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ ناروت اس کے سامنے بیٹھ گیا اور نہایت دلگداز لہجے میں بولا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ اے دوشیزہ جنات، میں بنو آبس کا رہنے والا ہوں۔ میرا نام ناروت ہے۔ میرے قبیلے میں علم و آگہی اور طاقت میں کوئی بھی مجھ سے برتر نہیں تھا، مگر اب میں نے اپنا قبیلہ، اپنا وطن چھوڑ دیا ہے۔ وہ حیران ہو گئی اور اپنی اذیت بھول کر پوچھنے لگی، کیا تم کوئی نیا قبیلہ آباد کرنے کے لیے نکلے ہو؟ نہیں اے نیک دل دوشیزہ، ناروت اس کی بات کی گہرائی میں پہنچ کر بولا، میں اپنے قبیلے کا جنگجو عالم فاضل جن زادہ تو ہوں، مگر میں الگ سے کسی قبیلے کی بنیاد رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ ہم سب مارج کی اولاد ہیں اور اللہ کی عبادت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ میں تو اپنے قبیلے کی جہالت، تنگ نظری اور بیجا پابندیوں سے دل آزار ہو کر نکلا ہوں، اس لیے میں نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا۔ اور ماں باپ کو بھی؟ لڑکی نے پوچھا۔ آہ میرے ماں باپ، تم نے میرے زخموں کو کرید ڈالا ہے۔ اے حسن و رانائی کی پیکر دوشیزہ، تم نے یہ کیا کر ڈالا؟ ناروت کا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ جذبات سے مغلوب ہو کر بولا، میرے ماں باپ بہت نیک تھے، مگر اب بنو آبس کے سرکش جنات نے انہیں مار دیا۔ اب دنیا میں میں اکیلا ہوں۔ لڑکی کی غزالی آنکھیں ناروت کی دلگداز باتیں سن کر اداس ہو گئی۔ ناروت کو وہ لڑکی ایک ہی نظر میں گھائل کر گئی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ بنو الجان کی عورتیں خوبصورتی اور دلکشی کا پیکر ہوتی ہیں۔ وہ جس منصوبے کی داغ بیل رکھنے آیا تھا، اس کی تکمیل میں لڑکی اس کے لیے کرامت ثابت ہو سکتی تھی، لہٰذا اس نے اس کے دل میں جگہ پانے کے لیے اپنی داستان جاری رکھی۔ میری داستان غم سن کر تجھے رنج تو ہوا ہوگا اے رحم دل دوشیزہ، مگر شاید تم نہیں جانتی ہمارے ضدی، سرکش اور خدا کے نافرمان جنات اپنے بھائیوں پر کس قدر ظلم کر رہے ہیں۔ میں طاقتور ہونے کے باوجود بے بس ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو اس آگ میں لا کر پھینک دینا چاہتا ہوں جو ہر سال پہاڑوں کے بدن کو ریزہ ریزہ کر کے آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہے، اور یہ اللہ کا قہر ہے۔ زمین جو شر پسند جنات سے عاجز آ چکی ہے، اپنے غصے اور نفرت کے لاوے کو پہاڑوں کے بدن سے خارج کر دیتی ہے۔ ناروت میں جذبات کو برانکھیتا کرنے کی صلاحیت تھی۔ اس کی باتیں تیرے مہذب کی طرح لڑکی کے دل کو گھائل کر گئیں اور وہ اپنے زخموں کو بھول کر اس اجنبی کی داستان غم سنتی رہی۔ ناروت نے جھوٹ کے ملغوبہ سے ایسی پراثر داستان سنائی کہ وہ لڑکی بھی اس کے نادیدہ دشمنوں کے خلاف نفرت محسوس کرنے لگی۔ پھر نہایت غصے میں بولی، اے بنو آبس کے ستم گزیدہ، میں تمہارا ساتھ دوں گی، اور صرف میں ہی نہیں، میرا سارا قبیلہ تمہارا بدلہ لے گا۔ ناروت نے جب دیکھا کہ وہ لڑکی کو گفتگو سے اسیر کر چکا ہے تو نہایت عیاری کے ساتھ اسے کہنے لگا، اے دوشیزہ حسن و جمال، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر اس داستان کا ایک المناک پہلو یہ ہے کہ سارا قصور میرے قبیلے بنو آبس کا ہی نہیں ہے۔ میں سچائی اور پوری دیانتداری کے ساتھ حالات کا جائزہ لینے کا عادی ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا قبیلہ دراصل بہت معصوم ہے، اس میں منافقت نہیں ہے، اسے میرے خلاف اور میرے باپ کے خلاف ابھارنے میں بنو مارج کا ہاتھ ہے۔ بنو مارج کا ہاتھ؟ یہ سنتے ہی لڑکی کے تیور بدل گئے
اور اس کی غزالی آنکھوں میں نفرت کے شعلے جنم لینے لگے۔ ہاں بنو مارچ، نارود بولا، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے ماں باپ بہت نیکوکار اور امن پسند تھے۔ بنو مارچ کے ہاں ان کا آنا جانا تھا۔ بنو مارچ والے بڑے حاسد اور ظالم لوگ ہیں، اگرچہ ہمارا قبیلہ ظلم و جہالت میں ان سے بھی آگے ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بنو مارچ کی عیاری کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بنو مارچ کے سردار سالوت نے میرے والد کو گمراہ کرنے کی بے انتہا کوشش کی کہ وہ بنو آبس میں جا کر نفرت پھیلائیں تاکہ بنو آبس جو صدیوں سے اخوت و بھائی چارے کے لمبردار ہیں ان میں پھوٹ پڑ جائے اور یوں یہ امن پسند قبیلہ تباہ و برباد ہو کر کمزور ہو جائے تو بنو مارچ پر قبضہ کر لے۔ مگر میرے والد نے سالوت کی بات نہ مانی۔ اس پر سالوت نے اپنے گماشتوں کے ذریعے بنو آبس کو میرے والدین کے خلاف کر دیا اور یوں مجھ پر یہ قیامت گزری۔ میرے دکھ تو اس سیاہ پہاڑ سے بھی بڑے ہیں اور میرے اندر اس سے بھی زیادہ آگ ہے۔ مجھے اپنے سردار پر اس لیے غصہ ہے کہ اس نے میرے والدین کی بات نہ سنی اور بنو مارچ کے گماشتوں کی باتوں میں آ کر یہ ظلم کیا۔ اب تم یہ کہو اے نیک دل لڑکی، کیا مجھے بھی ان جاہلوں کی طرح سوچنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اصل دشمن بنو مارچ والے ہیں۔ نارود بخوبی جانتا تھا کہ بنو الجان کا ہر فرد بنو مارچ سے نفرت کرتا ہے اور ان میں عصبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لہٰذا اس نے لڑکی کو اپنے دام فریب میں پھنسا لیا۔ اے نیک دل لڑکی، میں نے تو تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، کچھ تم بھی کہو، تم کون ہو اور اس کھائی میں کیسے آ گری؟ نارود نے اس پیکرے حسن و جمال کی سحر تراز آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت ملائمت کے ساتھ پوچھا۔ میرا نام شانور ہے اور میں بنو الجان کے سردار سارب ابن مقتا ابن مارچ کی صاحبزادی ہوں۔ وہ باوقار انداز میں بولی۔ اے غمزدہ میرے ہم جنس نارود، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں اپنے والد سے ملاؤں گی، انہیں تمہاری داستان غم بھی سناؤں گی اور انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ تم نے ہماری جان بچائی ہے اور اس کے بدلے تمہیں اپنے مقرب گروہ میں شامل کر لیں گے۔ میرے والد علم پسند اور طاقتور انسانوں کی قدر کرتے ہیں۔ نارود کی تو قسمت کھل گئی، اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ جس لڑکی کی جان بچانے کے لیے کھائیوں میں اترا تھا وہ اس کے منصوبے کی تعمیل کا باعث بن جائے گی۔ بنو الجان کی بیٹی شانور جو مجسمہ حسن تھی بولی، حسن و تدبر اور شجاعت کے پیکر نارود، میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ میری تم جیسے جوان سے ملاقات ہو گئی ہے۔ میں خود علم و تدبیر پڑھتی ہوں، بہادروں کی میں قدر کرتی ہوں، مگر اے نارود تم نہیں جانتے کہ اس احسان کے بدلے میں میرے والد تمہیں کس قدر عزت دیں گے۔ نارود انکساری کے ساتھ بولا، بنو الجان کے سردار سارب کی بیٹی، تو شہزادی ہے، تیرا رتبہ ہم سے بلند ہے، تیرا تدبر بھی ہم سے افضل ہوگا۔ میں نے تم پر یا تمہارے قبیلے پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ احسان کتنا بڑا ہے تو تم خود کو ابھی سے اس کا مستحق سمجھنے لگو گے۔ شانور نے مسکراتے ہوئے کہا لگایا تو نارود کو یوں لگا جیسے فضا میں ترنم جاگ اٹھا ہے، کسی نے مٹھاس بھرا فسون بھر دیا ہے، مگر یہ فسون دوسرے ہی لمحے جنون میں بدل گیا اور شانور شدت جذبات سے مٹھیاں بیچتی ہوئی اٹھی اور سیاہ پہاڑ کی طرف دیکھ کر بولی، اے نارود وہ دیکھو، سیاہ پہاڑ ابھی تک آگ اگل رہا ہے، اس نے ہماری ایک بستی کو جلا کر راکھ کر دیا ہے اور ہمارا قبیلہ ان جنگجو جنات سے محروم ہو گیا۔ شانور کی آنکھوں میں سیاہ پہاڑ کے شعلے رقص کرنے لگے۔ یہ آگ نفرت، حسد، تکبر اور منافقت کی آگ ہے نارود، یہ آگ پہاڑ نے خود نہیں اگلی، اسے بنو مارچ کے شر پسندوں نے سلگایا ہے۔ نارود یہ انکشاف سن کر سناٹے میں آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ ان شر پسندوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے انہیں یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ شانور بولی، میں اپنی ایک سہیلی سے ملنے کے لیے آج سیاہ پہاڑوں کی طرف آ رہی تھی جب بنو مارچ کے شر پسند سیاہ پہاڑ کے آتشی دھانے کو کھول رہے تھے۔ مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور میں انہیں متوجہ کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھی، لیکن پھر یہ سوچا کہ پہلے میں بستی کے مکینوں کو آگاہ کر دوں۔ جو ہی میں بستی کی طرف چلی، ایک شر پسند نے مجھے دیکھ لیا اور آگ کا ایک نیزہ لے کر میرے پیچھے لپکا۔ اس دوران وہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے اور ان کے دوسرے ساتھی بھی میرے پیچھے بھاگے۔ میں نے اپنے علم کے طاقت سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے ان کھائیوں میں خود کو گرا لیا، لیکن بدقسمتی سے ان نوکیلے کانٹوں میں الجھ کر رہ گئی۔ وہ شر پسند سمجھے کہ میں اب یہاں سے نکل نہیں سکوں گی، لہٰذا وہ بھاگ گئے اور میں اپنی مدد کے لیے چلانے لگی۔ اسی دوران سیاہ پہاڑ نے اپنا قہر و غضب نازل کر دیا اور یوں تم میری مدد کو آ پہنچے۔ میں اگر بنو مارچ کے شر پسندوں کو دیکھ نہ لیتی تو ہمارا قبیلہ یہی سمجھتا کہ پہاڑ کا لاوا قدرتی طور پر ابل پڑا ہے، مگر اب میں اپنے والد کو اصل صورتحال بتاؤں گی اور پھر ہم بنو مارچ سے انتقام لیں گے۔ نارود کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، اس کا مقصد خود بخود پورا ہو رہا تھا، لہٰذا اس نے اب موضوع بدلتے ہوئے شانور کی توجہ اس کے زخموں کی طرف مبذول کروائی اور کہا، شانور اب ہمیں فوراً طبیب سے ملاقات کرنا چاہیے، کہیں یہ زخم خراب نہ ہو جائے۔ اے نیک دل انسان، کیا تم جانتے ہو کہ جنات کے بدن پر زخم آ جائے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جنات کے بیٹے حاما نے داستان سناتے سناتے اچانک مجھے مخاطب کیا، مگر میں تو اس کی داستان کی سحر ترازی میں گم تھا۔
اس نے مجھے دوبارہ مخاطب کیا، پھر باقاعدہ جھنجھوڑ کر پوچھا، ناگی بیٹے تم کہاں گم ہو؟ میں اس بار ہڑبڑا اٹھا، میں کہاں ہوں، میں تو آپ کے پاس ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ میں نے پوچھا تھا کیا تم جانتے ہو کہ جنات کے بدن پر زخم آ جائے تو چاہے وہ معمولی سا ہی کیوں نہ ہو وہ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے؟ نور کے لبادے میں مرقع حامہ نے دریافت کیا۔ نہیں اے فرزندان جنات، میرے مہربان میں نہیں جانتا، میں نے سعادت مندی سے کہا۔ آپ جیسی ہستی سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ جنات جب اپنے روپ میں ہوں تو وہ پیدل نہیں چلتے، ہواؤں میں اڑتے ہیں اور اڑ کر ہی اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ تم لوگ تو چل پھر کر مسافتیں طے کرتے ہو اور ہم اڑ کر، لہٰذا جب ہمارے بدن پر کوئی زخم آ جائے تو ہم اڑنے سے معذور ہو جاتے ہیں۔ آگ کے گولے اور نوکدار لوہے سے جنات اور شیاطین خوف کھاتے ہیں، اگر یہ ان کے بدن کو چھو لے تو وہ راکھ ہو جاتے ہیں اور ان کے بدن کی پور پور کھل جاتی ہے۔ تم نے کبھی آگ کے گولے دیکھے ہیں جو شیاطین اور جنات کو راکھ میں بدل دیتے ہیں، انہیں ابدی نیند سلا دیتے ہیں؟ حامہ نے ایک بار پھر دریافت کیا تو میں نے اپنی کم علمی کا اظہار کیا۔ تم نے کبھی آسمان پر ستاروں کو ٹوٹ کر گرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں، مجھے یاد آ گیا کہ راتوں کو جب میں کھلے صحن اور چارپائی پر سویا کرتا تھا تو کئی بار آسمان سے ستاروں کو ٹوٹ کر گرتے دیکھا تھا۔ یہ آگ کے گولے جسے تمہاری دنیا شہاب ثاقب کہتی ہے، دراصل ان شیاطین پر برسائے جاتے ہیں جو آسمانوں کی خبر لینے کے لیے جاتے ہیں، مگر آسمان کے نگہبان فرشتے ان پر آگ کے گولے برسا کر انہیں مار دیتے ہیں۔ نظام ہستی چلانے والے کا یہ نظام جان کے میں سجدے میں گر گیا اور سبحان اللہ کہہ کر بولا، اللہ پاک کا غضب شیاطین پر ہمیشہ یوں ہی آگ برساتا رہے گا۔ حامہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور نہایت شفقت کے ساتھ بولا، اب تم سو جاؤ، ہم کل رات کے اسی پہر آئیں گے اور تمہیں داستان جنات کا وہ حصہ سنائیں گے جب شاہ نور ناروت کو لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کہتے ہی حامہ جانے لگا تو میں نے فرط جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے ہاتھ نہیں روئی پکڑ لی ہے، نرم و ملائم اور بادلوں کی طرح لطیف ہاتھ۔ میں حیران ہو کر حامہ کی طرف دیکھنے لگا تو اس کی گہری آنکھیں میری حیرانی پر مسکرا دیں، اور پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بالوں کو سہلانے لگا۔ روئی کی طرح نرم و ملائم انگلیاں مجھے نیند کی لوری سنانے لگیں اور میں ایک میٹھی اور گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اس رات میں بڑی پرسکون اور میٹھی نیند سویا تھا۔ یہ حامہ کے لمس کا احساس تھا جو مجھے نہایت پرسکون کر گیا تھا۔ میں خوابوں کی وادیوں میں اتر کر اس کے نورانی سراپے سے باتیں کرتا رہا تھا، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو حجرہ روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید حامہ دوبارہ واپس آ گیا ہے، مگر یہ وہمہ تھا۔ یہ روشنی سورج کی تھی جو حجرے کی دیواروں کی درزوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ میں کسل مندی کے ساتھ اٹھا اور حجرے کا پردہ اٹھا کر باہر دیکھا تو سورج سامنے سفید اجلے مزار کے عین اوپر چمک رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ آدھا دن گزر چکا ہے۔ میں اپنے خواب و خیال میں پہروں سویا پڑا رہا تھا، لیکن اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میری طبیعت کی کسل مندی اور اعصاب کا بوجھل پن بالکل ختم ہو گیا تھا اور میں حشاش بشاش ہو گیا تھا۔ میں نے گھڑے سے پانی پیا اور ایک بھرپور انگڑائی لے کر رہی سہی تھکاوٹ کو بدن سے نکال دیا، پھر حجرے سے نکل کر مزار کی طرف بڑھا۔ مزار مجھ سے 50 قدم کے فاصلے پر تھا، مگر میری ساری بشاشت اس وقت حیرانی و پریشانی و نڈھالی میں بدل گئی جب میں مزار کی طرف بڑھ رہا تھا، اور فاصلہ تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ مزار کا فاصلہ ایک لمحہ میں طے ہو جائے گا، مگر مجھے اس وقت سارا منظر سراب لگنے لگا جب یہ 50 قدم 50 کوس میں بدل گئے۔ مجھے یقین تھا میں اس وقت کم سے کم 5-10 منٹ تک چلتا رہا تھا، مگر مزار کی عمارت تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ میں نے رک کر اپنا جائزہ بھی لیا کہ مبادا یہ میری نظر کا فریب تو نہیں ہے، اور آیا کہیں میں ابھی تک سو تو نہیں رہا، مگر یہ ٹھوس حقیقت تھی۔ میرے قدم، ٹانگیں، ہاتھ اور سارا جسم اس کی تارگزار پر روا دوا تھا جو حجرے اور مزار کے درمیان بچھا ہوا تھا۔ مزار کے ارد گرد کسی قسم کی آبادی نہیں تھی، دور دور تک صحرا اپنی وحشت کے ساتھ پھیلا ہوا تھا۔ سورج کی روشنی میں صحرا کی ریت کے ذرے آئینوں کی طرح چمک رہے تھے۔ سورج کی شعاعیں مزار کے گنبد کی نقرئی بیل بوٹوں سے بھی منعکس ہو کر کوس و قزاق کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو یہ منظر بڑا عجیب لگا۔ صحرا میں سورج کی شعاعیں جہنم کی آگ سلگا دیتی ہیں، مگر میرے ارد گرد میں سورج کی شعاعیں ریت کے ذروں سے مل کر رقصا تھی اور گرمی کی بجائے عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ یا الہی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے قدم قدم پر فریب کیوں مل رہے ہیں؟ یہ سوچتے ہوئے میں دوبارہ حجرے میں آ گیا اور پلٹ کر دیکھا تو مزار مجھے ہنوز 50 قدم کے فاصلے پر ہی نظر آیا۔ وہ سارا دن میں نے حجرے میں رہ کر ہی گزارا اور صرف اس عجوبہ فطرت پر غور کرتا رہا کہ اس حجرے اور مزار کے مابین فاصلے کو میری نظر ناپ کیوں نہیں رہی۔ مجھے اس وقت شدید بھوک بھی محسوس ہونے لگی تھی اور بھوک کے مارے نقاہت بھی طاری ہو رہی تھی۔ بھوک کے احساس نے مجھے باور کرا دیا کہ میں زندہ ہوں اور جاگتی آنکھوں کے ساتھ طلسمات فطرت دیکھ رہا تھا۔ میں نے پانی پی کر گھڑا خالی کر دیا تھا، مگر کبھی پانی سے بھی بھوک مرتی ہے، لیکن خود کو بہلانے کے لیے سارا دن پانی پی کر گزار دیا۔
سورج آسمان پر مسافتیں طے کر کے رات کی تاریکیوں میں اتر گیا تھا۔ میں ایک نئے خیال کے تحت اٹھا اور حجرے کا پردہ اٹھا کر ایک بار پھر مزار کو دیکھنے لگا۔ سورج ڈوبتے ہی سارے مناظر چھپ گئے تھے، مگر مزار کی اجلی عمارت مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر حجرے اور مزار کی مسافتوں کو طے کرنے کا ارادہ کیا اور مزار کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بار حیرت کا بت پاش پاش ہو گیا اور میں مزار کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو حجرہ مجھ سے 50 قدم کے فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ دن کے اجالے کی بجائے رات کی تاریکی میں یہ مسافت لمحوں میں کٹ گئی تھی۔ میں اس اتفاق پر حیران بھی ہوا اور خوش بھی، اور نہایت طمانینت سے لبریز ہو کر میں مزار کی عمارت میں داخل ہونے لگا تو اس کے کھلے در و بام سے خوشبو کی لپٹیں باہر آنے لگی۔ جو میں قدم اٹھا رہا تھا، میں مزار کے منقش دروازے پر پہنچا تو قدم اندر رکھتے ہی رک گیا۔ دروازے کے عین اوپر اندر کی طرف ایک کندیل روشن تھی اور مزار کے اندر کا منظر اس کی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا۔ مزار اندر سے نہایت کشادہ تھا اور اس کے فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ اس کے سوا کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، البتہ اس میں ایک طرف محراب سی بنی ہوئی تھی اور اس کے اندر جائے نماز بچھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ مزار دراصل ایک مسجد ہے جہاں لوگ آ کر نماز پڑھتے تھے۔ مگر یہ لوگ کون ہو سکتے تھے؟ میں نے ابھی تک کوئی بھی ایسا انسان نہیں دیکھا تھا جو یہاں آیا ہو، پھر یہ کون ہو سکتے تھے؟ میں سوچ و بچار میں مبتلا تھا کہ یکایک مجھے اپنے عقب میں آہٹ سے سنائی دی اور میں نے تیزی سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو ایک دراز قامت شخص ہاتھ میں تھال اٹھائے دروازے سے باہر کھڑا تھا۔ قندیل کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ موٹی موٹی آنکھیں، سفید داڑھی، گندمی رنگت، کشادہ پیشانی، تراشیدہ ٹھوس بدن، پاؤں میں نیلے رنگ کی ہوائی چپل، سر پر سفید چادر تھی جو شانوں تک اوڑھی ہوئی تھی۔ اے فرزندے جنات حامہ کے معزز مہمان، میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ اس کی گھمبیر اور پروقار آواز سنائی دی تو جھٹ سے آگے بڑھا۔ حامہ کہاں ہے؟ میں نے تھال اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ آنے ہی والے ہیں، اس نے متصر جواب دیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ مزار اور یہ حجرہ؟ میں سارے دن کے وہم و خیال کے جوابات لینے کے لیے اسے پوچھنے لگا تو وہ بولا، نہیں اے معزز مہمان، ہم جناب حامہ کے خادم ہیں، ہم سے کسی قسم کا سوال نہ کریں۔ اس نے میری بات کاٹی اور کہا، آپ کھانا کھا لیجئے، حامہ سرکار خود آ کر آپ کی بےقلی دور کر دیں گے۔ اس کی گہری نظروں نے میرے دل کی بیتابی جانچتے ہوئے تسلی دی۔ میں تھال لے کر مزار کے اندر آنے لگا تو حامہ کا خادم میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں تھالی اٹھا کر حجرے میں آ گیا اور اس وقت مجھے ایک حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ حجرے میں بھی ایک قندیل روشن تھی اور حجرہ مسحور کن خوشبو سے معطر ہو چکا تھا۔ کھانے کے تھال میں دنیا جہان کے کھانے مزین تھے۔ کھانے کے اشتہا نے مجھے دیوانہ ہی تو بنا دیا تھا، لہٰذا میں بے صبری سے یہ لذیذ کھانا کھانے لگا۔ زندگی میں اس جیسا لذیذ کھانا میں نے پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ میں سیر ہو کر کھا چکا تو کچھ دیر کے لیے چہل قدمی کرنے کے بعد چٹائی پر لیٹ گیا۔ انسان جب بھوک سے نڈھال ہو اور اس کے بعد شکم سیر ہو کر کھانا کھا لے تو توانائی کا ایک ریلا اٹھتا ہے جو اس پر غنودگی غالب کر دیتا ہے۔ سو میرے ساتھ بھی یہ ہوا اور میں بے خوابی کسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ حالانکہ میں اس وقت سونا نہیں چاہتا تھا اور حامہ کا انتظار کرنا چاہتا تھا، لیکن نیند کا غلبہ میرے حواس پر چھا گیا اور میں غافل ہو کر سویا پڑا رہا۔ حامہ کب آیا تھا، اس نے مجھے کب جگایا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا، مگر اس کی آمد کے ساتھ ہی حجرے کا ماحول بدل گیا تھا۔ اس نے مجھے جگایا مگر میں اس وقت غفلت کی نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے نہایت ملائمت کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور محبت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، اے غافل انسان، اب اٹھ بھی پڑو۔ حامہ کی آواز سنتے ہی میں جلدی سے جاگ پڑا۔ آج تو بہت پریشان ہو کر سویا تھا؟ حامہ نے متبسم بھرے انداز میں پوچھا۔ اے عظیم حامہ، میری پریشانی آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میں نے مؤدب انداز میں کہا۔ حجرہ اور مزار؟ حامہ ٹھہر ٹھہر کر یوں بولنے لگا جیسے اس کی بوجھل آواز بڑھاپے کی گمبھیرتا میں کھو گئی ہو اور زندگی کی صدیاں طے کرنے کے بعد تھک چکا ہے۔ آج سارا دن تم نے جو دیکھا ہے یہ فریب نظر نہیں ہے انسان، یہ عجوبہ فطرت ہے، اسرار کائنات ہے۔ تم نے یہی سوچا ہوگا نا؟ تمہارا اندازہ درست ہے، یہ میرا اور میرے خادموں کا مسکن ہے، یعنی جنات کا مسکن ہے، ان جنات کا مسکن جو عبادت الہی میں مستغرق رہتے ہیں۔ یہ حجرہ اور مزار کی عمارت تمہارے سوا کسی کو نظر نہیں آتی، تم تمہارے مہمان ہو، اس لیے ہم نے تمہارے لیے کچھ حجاب اٹھا دیے ہیں۔ حامہ کی آواز میری سماعت میں اپنائیت کے رس کھول رہی تھی۔ ہم حجابات میں رہتے ہیں، تمہاری دنیا کے لوگ یعنی انسان نہ جانے ہمارے بارے میں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہمارا وجود ایک ٹھوس حقیقت ہے اور ہم یعنی جنات اللہ کی عبادت اور اپنے معاملات حیات نپٹانے میں اسی طرح مصروف رہتے ہیں جس طرح تم لوگ۔ ہماری تمہاری زندگیوں میں فرق صرف اس بات کا ہے کہ ہم جنات ہیں اور تم انسان۔ آگ اور مٹی کا فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر فوقیت دی اور تمہیں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، تم انسان ہم سے افضل و برتر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور اور آگہی کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور ادراک و فہم دیا ہے، مگر ہمارے ضمیر میں شعور و آگاہی کا مادہ بہت کم ہے۔
ہم میں غضب و قہر اور شر تم انسانوں سے زیادہ ہے، اس لیے ہم تم سے کمتر ہیں۔ جو جنات قہر و غضب اور شر کے تابع ہیں وہ ابلیس کے مقرب ہیں اور شیطان کہلاتے ہیں، مگر وہ جنات جنہوں نے عبادت الہی کے ذریعے اپنے قہر و غضب اور شر کو بے لگام ہونے سے بچائے رکھا اور اللہ پاک کی شنودی کے طلبگار ٹھہرے، وہ جنات کی صف میں کھڑے ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، لیکن یہ فرق صرف تحلیق اور ماہیت کا ہے۔ حامہ کی بہت سی باتیں میری عقل سے بالا تھی۔ وہ انسان و جنات کے فلسفہ حیات پر بہت دیر تک بولتا رہا تھا اور میں بہت نیاز مندی کے ساتھ اس کی باتیں سنتا رہا۔ میں تمہاری یہ پریشانی دور کر دوں جو تمہیں آج دن کے وقت لاحق ہوئی تھی۔ حامہ نے بلاخر موضوع بدلا۔ ہم دن کے وقت یہاں نہیں ہوتے، ہماری ڈیوٹی یہاں سے بہت دور ایک متبرک و مقدس مقام پر ہوتی ہے۔ سارا دن وہاں گزارتے ہیں اور رات کے آخری پہر ہم اپنے مسکن میں لوٹ آتے ہیں۔ دن کے وقت یہ فاصلہ جو تمہیں 50 قدم دکھائی دیتا تھا دراصل ایک طویل مسافت پر واقع ہے جسے عبور کرنا تمہارے لیے دشوار ہوتا۔ ہمارا مسکن انسانوں کی پہنچ سے دور ہوتا ہے، مگر رات کو جب ہم اپنے مسکن میں آتے ہیں تو یہ دوریاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سمجھو کہ اسرار کائنات نے ہمارے وجود کو اپنے اندر چھپا رکھا ہے۔ ہماری مسافتیں اور تمہاری زندگی کی مسافتیں بہت مختلف ہیں۔ حامہ نے اپنے طرز زندگی اور کائنات کے اصولوں سے مجھے آگاہ کیا اور پھر اصل موضوع کی طرف لوٹ آیا۔ اب تمہیں اس ادھوری کہانی کو سننے کا اشتیاق ہوگا کہ شاہ نور جب ناروت کو لے کر اپنے باپ کے پاس گئی تو آگے کیا ہوا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جناب، میں سننے کے لیے بے حد بےتاب ہوں۔ ہاں تو سنو۔ حامہ میرے سامنے چٹائی پر بیٹھ گیا اور اسی لمحے چٹائی پر ایک بڑا تکیہ نمودار ہوا۔ حامہ نے اس کے ساتھ ٹیک لگا لی اور میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میرے خدام کو میرے آرام کا بہت خیال رہتا ہے۔ اس کے چہرے پر پیرانہ سالی کے آثار نمودار ہو گئے اور وہ پرخیال نظروں سے ماضی کی راہ کو کریدنے لگا۔ شاہ نور ناروت سے بے حد متاثر ہو گئی تھی۔ وہ عام جن زادیوں سے بہت مختلف تھی، حسن و رعنائی، علم و تدبر اور شائستگی کی پیکر تھی، مگر اس میں بھی عصبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بنو الجان کے سردار کی بڑی بیٹی ہونے کے ناطے سے وہ پورے قبیلے کی جن زادیوں میں سب سے زیادہ احترام کے لائق تھی۔ اس کی دوسری بہنیں بھی حسن و صلاحت میں کمتر نہیں تھیں، البتہ وہ شاہ نور کے علمی درجوں تک نہیں پہنچ پائی تھیں۔ ان میں عام جن زادیوں کی طرح حسد و کینہ پایا جاتا تھا۔ شاید یہی وہ وجہ تھی کہ شاہ نور اپنی بہنوں سے لگ تھلگ رہتی تھی، اور اس کی اگر کسی سے قرابت تھی تو وہ صرف ایک ہی جن زادی سے تھی جو سیاہ پہاڑ میں رہتی تھی، مگر اب وہ بھی زندہ نہیں رہی تھی۔ شاہ نور کو اس کی موت کا بے حد صدمہ پہنچا تھا، اس لیے جب وہ ناروت کو اپنے باپ سے ملانے لائی تو وہ شدت جذبات سے ابل پڑی تھی۔ سردار سارب نے ناروت کو بے حد عزت دی اور اسے اپنے پہلو میں بٹھا کر اسے وعدہ دیا، اے بنو عبس کے ستم زدہ، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ بنو معارج سے تمہارے ماں باپ کا بدلہ لیں گے اور ہم تمہاری قدر و قیمت اور مرتبے کی پاسبانی کریں گے۔ تم نے ہماری بیٹی کی جان بچا کر ناموس بنو الجان کا پاس کیا ہے، اب تم میرے پاس رہو گے اور ہم تمہیں اپنے مقرب جنات میں شامل کرتے ہیں۔ ناروت نے سر جھکا کر نیاز مندی کا اظہار کیا اور عجز و انکساری کے ساتھ اپنی گفتار کا جادو جگانے لگا۔ اے عظیم سارب، تمہاری عنایات کا دل و جان سے شکر گزار ہوں کہ تم نے میری قدر کی، میرے علم و تدبر اور شجاعت کو اپنے قبیلہ کے حق میں آزمانے کا موقع دیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ناموس الجان کی خاطر میں اپنی جان قربان کر دوں گا، مگر اف تک نہیں کروں گا۔ بنو الجان کے سردار سارب کا تحت کوہ ابرک کی کشادہ غاروں میں تھا۔ یہ گہری اور وسیع اور ریز غاریں بنو الجان کے شجاعت پیشہ جنات نے تعمیر کی تھی۔ سردار سارب کا خاندان انہی غاروں میں رہائش پذیر تھا۔ غاریں دنیا جہان کی نعمتوں سے مزین تھی۔ یہ بڑے بڑے محلات کی صورت میں تراشی گئی تھیں اور کسی پروقار اور جاہ و جلال شہنشاہ کے محلات کی طرح ہی انواع و اقسام سہولیات سے مزین سامان سے سجی ہوئی تھی۔ ناروت نے اس سے قبل ایسی پرشکوہ رہائشیں نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی اس نے قبیلے کے سردار کو یوں حکومت کرتے دیکھا تھا۔ سارب جاہ و جلال کا مالک تھا، اس کی گفتار کردار سے اس کی انتظامی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا تھا۔ اس نے اپنے قبیلے میں نظم و ضبط قائم کیا ہوا تھا اور باقاعدہ ایک نظام کے تحت جنات پر حکومت کرتا تھا، جبکہ بنو عبس اور دوسرے قبائل ایسے منظم اور مربوط نظام سے تہی تھے۔ بنو الجان والے اہل عبس کو گوار اور جاہل گردانتے تھے، لیکن ناروت کی ذہانت و گفتار نے بنو الجان کے سردار کو بھی متاثر کیا تھا۔ شاہ نور نے جب اپنے باپ کو سیاہ پہاڑ کی تباہی کی اصل وجہ بتائی اور پھر ناروت کے ماں باپ پر بنو مارج کی ظلم کی قطع سنائی تو سردار سارب نے ناروت سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ناروت کے لیے اس شام سورج ڈھلتے ہی کوہ ابرک ایک عجوبہ مناظر بن گیا تھا۔ کوہ ابرک سیاہ مہیب رات میں بھی روشن تھا اور اس کی روشنی تحد نظر پھیلی ہوئی تھی۔ سردار سارب اسے اپنے محلات میں رہنے کے لیے ایک عمدہ رہائش دے دی تھی۔ وہ شام ڈھلتے ہی کوہ ابرک کے مناظر سے جی بہلانے کے لیے باہر آ گیا۔ وہ دراصل چہل قدمی کی آڑ میں بنو الجان کی وادیوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کوہ ابرک کی فلک بوس چوٹی پر پہنچ کر اپنے علم و تدبر سے شمال و جنوب میں پھیلے اس قوی الجثہ
اور ترقی یافتہ قبیلے کی آبادیوں کو دیکھتا رہا جس نے پہاڑوں کو تراش کر رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ اس کی ڈھلانوں کو ہموار بنا کر کھیتی باڑی کر کے اپنا رزق و خوراک حاصل کرتے تھے۔ ناروت دل ہی دل میں بنو الجان کے محنتی، جفاکش اور ترقی پسند جنات کا گرویدہ ہو گیا، مگر جلد ہی اس کے اندر کا کینہ اود آیا اور وہ دانت کچ کچا کر رہ گیا۔ بنو الجان، تم نے بے حد ترقی کر لی ہے، مگر اب یہ ترقی اور تمہارے محلات اور یہ کھیتی باڑیاں، تمہاری موش عورتیں سب بنو آبس کی ہونے والی ہیں۔ ناروت اب دل میں بنو الجان کو ملامت کرتا ہوا کوہ ابرق سے اترنے لگا کہ اسے رس گھولتے کہکہے سنائی دیے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہکہوں کے یہ چشمے کہاں سے پھوٹ رہے ہیں۔ اس کی نظر کوہ ابرق کے اس ڈھلوانی خطہ گلزار پر پڑی جس میں ہر سو پھولدار پودوں کی بہار دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اشتیاق کے مارے اس طرف چل پڑا۔ ابھی اس خطہ گلزار کے پاس پہنچا تھا کہ ایک ڈھلوان کے عقب سے دو تنومند اور گرانڈیل جوان برآمد ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں آتشی ہتھیار تھے۔ وہ ناروت کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ تم کون ہو اور تم نے ادھر آنے کی جرت کیسے کی؟ ان میں سے ایک جوان غصیلے انداز میں اسے پوچھنے لگا۔ میں ناروت ہوں اور سردار سارب نے مجھے اپنے قبیلے میں رہنے کی اجازت دی ہے، ناروت نے فوراً جواب دیا۔ ناروت، اس جوان نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا، پھر اپنے ساتھی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم وہی ہو جس نے سردار سارب کی بیٹی شاہنور کی جان بچائی ہے؟ ہاں میں وہی ہوں۔ ناروت یہ تو جانتا ہی تھا کہ شاہنور کی جان بچانے کی وجہ سے اب وہ بنو الجان میں مشہور ہو چکا ہے۔ اسے یقین تھا کہ پورا قبیلہ اس کا احترام کرے گا، مگر اس جوان کی نظروں میں کینہ دیکھ کر وہ چونک اٹھا تھا۔ تو اب تم سردار سارب سے اس احسان کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ وہ جوان آتشی ہتھیار سنبھالتے ہوئے آگے بڑھا۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم شاہنور سے شادی کر کے سردار سارب کے انتہائی مقرب بن جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہارے ارادے پورے نہیں ہونے دوں گا۔ ناروت کو گمان ہوا کہ یہ جوان اس پر حملہ کر دے گا، لہٰذا اس نے عقل استعمال کی اور اسے کہنے لگا، بنو الجان کے بہادر سپوت، تمہارا اندیشہ غلط ہے۔ میں شاہنور سے شادی کا خواہاں نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ جوان رک گیا اور حشمگین نظروں سے اپنے ساتھی سے کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے، میری یہ اطلاع غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں میرے آقا، آپ کا علم و تدبر اور آپ کے خدام بھلا آپ کو غلط اطلاع کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ غالباً اس کا محافظ تھا اور سر جھکا کر بات کر رہا تھا۔ سنو اے بنو آبس کے جاہل اور گوار باشندے، میں سردار سارب کا بھتیجا ہوں، میرا نام جبروت ہے اور میں شاہنور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر میں نے سنا ہے کہ شاہنور نے سردار سارب سے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے اور سردار سارب نے بھی حامی بھر لی ہے۔ میری یہ اطلاع غلطی ہو سکتی۔ اگر شاہنور نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو کبھی بھی تم کو نہ پا سکے گی۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا، لہٰذا اس کے دل میں آنے والا خیال ہی ختم ہو جائے۔ یہ کہہ کر جبروت نے آتشی ہتھیار سیدھا کر لیا۔ ٹھہرو اے معزز جبروت، میری بات غور سے سنو۔ ناروت نے پریشانی کا اظہار نہ کیا اور ٹھوس لہجے میں بولا، اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو بہادروں کی طرح مارو۔ میں تم اور تمہارے اس خادم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم واقعی ایک بہادر ہو، جیسا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ بنو الجان کے جوان پیٹھ پیچھے سے وار نہیں کرتے بلکہ دشمن کو للکار کر دعوت مبارزت دیتے ہیں، تو پھر تم یہ طریقہ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ یاد رکھو، اگر سردار سارب نے اپنی بیٹی کی بات مان ہی لی ہے تو پھر میرے قتل کے بعد وہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو زندہ نہیں چھوڑے گا، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے باقاعدہ مقابلہ کرو، جیسا کہ رواج بھی ہے۔ تم سردار سارب سے بات کرو اور اس سے کہو کہ اگر وہ شاہنور کی شادی ناروت سے کرنا چاہتا ہے تو پہلے ناروت اپنے بہادر ہونے کا ثبوت فراہم کرے اور یہ ثابت کرے کہ وہ واقعی بنو الجان کے سردار کی بیٹی کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ یہ سن کر جبروت ٹھہر گیا۔ اس نے گہری نظروں سے ناروت کے سراپے کا جائزہ لیا، پھر ہتھیار کی نوک چٹان پر رکھ کر بولا، میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ کوہ ابرق سے نیچے اتر گیا۔ پھر جب ناروت واپس محلات میں پہنچا اور استراحت کے لیے اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا تو سردار سارب کا ایک ہرکارا اس کا پیغام لے کر آ گیا اور ناروت سے کہا کہ سردار سارب اسے بلا رہا ہے۔ ناروت اس کے ساتھ چل پڑا اور سردار سارب کے دربار میں پہنچ گیا۔ وہ حیران و پریشان ہو گیا، مگر اس نے کسی پریشانی کا اظہار نہ ہونے دیا۔ دربار پورے جلال کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ سردار سارب کے سارے مقربین، جنگجو سردار اور سردار سارب کا خاندان وہاں موجود تھا۔ ناروت نے جھک کر سردار سارب کو سلام کیا اور عاجزی سے بولا، غلام حاضر ہے اے بنو الجان کے شہنشاہ۔ تم ہمارے غلام نہیں ہو ناروت۔ سردار سارب اپنے پرجلال لہجے میں بولا، آؤ آگے بڑھو اور اپنی نشست پر بیٹھ جاؤ۔ ناروت اپنی نشست پر بیٹھ چکا تو سردار سارب نے اپنے مائدینی سلطنت کی طرف دیکھا اور پھر کہا، اے وفاداران الجان، تم جانتے ہی ہو کہ ہم نے اپنی ذات، اپنے قبیلے کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے تمہیں ضرور آگاہ کیا ہے، لہٰذا آج ہم اپنی بیٹی شاہنور اور ناروت کی شادی کا فیصلہ تم پر چھوڑ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم بااختیار ہیں اور اپنی بیٹی کی شادی کرنے میں ہمیں کوئی عار نہیں ہے، مگر ہم اپنے قبیلے میں اتحاد قائم رکھنے کے خواہاں بھی ہیں۔ ہمارے بھتیجے جبروت نے اس شادی پر اعتراض کیا اور کہا ہے کہ اس شادی کا فیصلہ اس وقت کیا جائے جب ناروت اپنے شجاعت کی بدولت اس شادی کا حق ادا کرے
اس کی یہ بات ہمارے وقار کے منافی نہیں ہے، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جبروت اور ناروت کے درمیان کل جب سورج ہمارے سروں پر ہوگا اس وقت یہ مقابلہ ہوگا۔ سردار سارب نے یہ کہہ کر ناروت کی طرف دیکھا جو اطمینان سے سردار کی بات سن رہا تھا۔ ناروت، کیا تمہیں ہمارا فیصلہ قبول ہے؟ ناروت سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے عظیم المرتبت سردار کا فیصلہ قبول ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب کل ہمارا دربار بھی اس وقت ہی سجے گا جب تم دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو کے۔ یہ کہہ کر سردار سارب نے دربار برخاست کیا۔ ناروت بھی واپس آ گیا۔ ناروت کو یقین تھا کہ وہ اپنی ذہانت اور طاقت کے بلبوتے پر جبروت کو مقابلے میں چت کر ڈالے گا، لہٰذا وہ مطمئن سا ہو گیا تھا۔ لیکن ادھر شاہنور کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ اگر جبروت نے ناروت کو مار ڈالا تو پھر کیا ہوگا۔ وہ جبروت کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ بنو الجان کا سب سے زیادہ بہادر اور غسیلہ جنزادہ ہے۔ وہ پریشانی میں مبتلا ہو کر ناروت کے پاس پہنچ گئی۔ ناروت اس وقت علم و تدبر کا گیان حاصل کرنے میں مصروف تھا۔ شاہنور کی اچانک آمد سے وہ حیران بھی ہوا، مگر اس نے اپنے چہرے پر دلپذیر مسکراہٹ پیدا کی اور اس کا استقبال کرتے ہوئے بولا، اے بنو الجان کی شہزادی، اس وقت تم بہت گھبرائی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ ہاں اے ناروت، میں حقیقتاً پریشان ہوں، اس لیے تمہارے پاس دوڑی چلی آئی ہوں۔ شاہنور کمرے میں بچھی یاقوتی مسہری پر بیٹھتے ہوئے اپنی پریشانی کا اظہار کرنے لگی۔ تم نے انجانے میں بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے ناروت۔ تم نہیں جانتے کہ جبروت کتنا کینہ پرور اور گھمنڈی جن ہے۔ وہ طاقت میں بے مثال ہے اور سارا قبیلہ جانتا ہے اس کی طاقت کا سورج آج تک غروب نہیں ہو سکا۔ وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ شاہنور، میں بزدل نہیں ہوں، ویسے بھی میری غیرت اور انا کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس شہزادی سے شادی کرنے سے پہلے اپنی اہلیت ثابت کروں جو بنو الجان کے قبیلے کی ناموس ہے۔ ناروت زیر لب مسکراتے ہوئے شاہنور کی سحر تراز نظروں میں دیکھنے لگا تو شاہنور نے مصنوعی حفقی کے عالم میں سے جھڑک دیا۔ ناروت، بے شک تم گفتگو میں قادر الکلام ہو، مگر اس وقت ہمیں تمہاری طاقت کی ضرورت ہے، اس طاقت کی جو اگر چاہے تو کوہ ابرق کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آسمان تک لے جائے، اور اگر اس طاقت کو استعمال کرے تو زمین کے 7 پردوں تک کوہ ابرق کو غرق کر دے۔ اگر تمہارے پاس طاقت کا یہ خزانہ ہے تو تب جبروت کے سامنے آنا۔ اگرچہ مجھے تمہارے یہاں سے بھاگ جانے کی تجویز نہیں دینی چاہیے، مگر میں تمہاری جان کی سلامتی چاہتی ہوں، اس لیے تمہیں یہاں سے غائب ہو جانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تمہیں پروردگار عالم کا واسطہ ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ شاہنور کی باتوں نے ناروت کے اندر غیرت کی چنگاریاں پیدا کر دیں اور وہ جوالا مکھی کی طرح سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ شدت جذبات سے اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے اور وہ برق رات کی طرح برسا۔ شاہنور، تم مجھے بزدلی کا سبق دینے آئی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ ناروت اپنی جان بچانے کے لیے بغیرت بن جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ شاہنور اس کی بدلتی حالت دیکھ کر سنبھل گئی اور نرمی سے بولی، ناروت، تم نے میری بات کا غلط مطلب لیا ہے، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ شاہنور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مسہری پر بٹھا دیا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم کسی غلط فہمی میں مارے جاتے۔ شاہنور اس کو سمجھانے لگی تو ناروت ایک بار پھر بھڑک اٹھا۔ شاہنور، اگر تمہیں جبروت کی طاقت کا اتنا ہی خوف ہے تو جاؤ اسے شادی کر لو۔ ہاں، اگر تم مارے گئے تو مجھے اس سے ہی شادی کرنا پڑے گی۔ شاہنور نے کچھ اس انداز میں بات کی کہ ناروت کا دل مسل کر رہ گیا۔ وہ خود حیران ہوا کہ وہ اس قدر غصے میں کیوں آ گیا تھا۔ شاہنور نے اس کے اندر یہ کیسی آگ بھڑکا دی تھی۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ شاہنور اس کے لیے کیا حیثیت اختیار کر چکی ہے، تاہم اس نے اپنی انا و تکبر کو برقرار رکھتے ہوئے روکھے لہجے میں کہا، یہ قانون تمہارے قبیلے کا ہی بنایا ہوا ہے شاہنور۔ اگر جبروت مجھے مار کر فاتح بن جاتا ہے تو تمہیں اسے شادی کر لینی چاہیے۔ شاہنور ناروت کے ٹھوس اور روکھے لہجے سے بگڑ گئی، اسے ناراض ہو کر چلی گئی۔ جنات بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، ان میں احساس محبت کا مادہ نہ ہونے کے برابر ہے، ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ کسی کی ناز برداری کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا، ہاں کسی مجبوری کے تحت وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو بھی جاتے ہیں۔ اگلے روز موت کا میدان سج گیا۔ ناروت اور جبروت دونوں ہتھیاروں سے سج دھج کر میدان میں اترے تھے۔ تحت نظر جنات کا ہجوم ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ جبروت بنو الجان کے قبیلے میں نہایت عزت دار کہلاتا تھا، سو اس کے مداحوں نے اس کے حق میں نعرے مار مار کے ارض و سماء کر دیا تھا۔ شور و گل سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، ہر کوئی جبروت کی فتح کے ترانے گا رہا تھا۔ وہ جن زادیاں جو جبروت کی نظر میں چڑھی ہوئی تھیں اس کی مدح میں گیت گا رہی تھی، گویا ایک جشن کا سا سما تھا۔ پورے ہجوم میں سوائے شاہنور کے کوئی اور ایسا نہ تھا جو اس کے حق میں دعا کر رہا تھا، تاکہ سردار سارب بھی اپنے قبیلے کے جوش و غضب میں برابر کا شریک تھا۔ اس سمے ناروت کے دل میں خیال آیا کہ اگر اس نے جبروت کو شکست دے بھی دی تو کیا جبروت کے یہ فدائی اس کی فتح کو برداشت کر سکیں گے؟ جنات کا یہ قبیلہ بے شک نظم و ضبط کے تحت زندگی گزارا تھا، مگر ان کی فطرت میں بدگمانی، تکبر، نخویت اور سرکشی بہرحال موجود تھی، اور ان سے کسی نیکی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہاں زندگی کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ وہ فتح کے بعد بھی زندہ رہ سکے گا یا نہیں۔ اس نے سردار سارب کو بھی اپنے قبیلے کے سرکش جبروت کے مداحوں کے ساتھ لپک لپک کر مدح سرائی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے جبروت کے مقابل جانے سے پہلے کوہ ابرق کے اس یاقوتی اور ہیرے جواہرات سے مرصع تخت کی طرف نہایت حسرتناک انداز میں دیکھا تھا، جس پر سردار سارب اپنے خاندان اور عمائدین کے ساتھ جلوہ فروز تھا، مگر شاہنور
اسے وہاں نظر نہ آئی۔ ناروت ذہانت و طاقت کا پیکر تھا۔ وہ ڈیل ڈول میں بظاہر جبروت سے کمتر دکھائی دیتا تھا، مگر اس کے باطن میں طاقت و توانائی اور دانائی کا ایک جہاں آباد تھا۔ وہ ہجوم پر نظریں دوڑاتا ہوا جبروت کے مقابل آ گیا، جو آتشی اسلحہ سے لیس ہو کر اسے گھور رہا تھا۔ قاعدے کے مطابق اب ان دونوں میں سے جو فاتح ہوتا وہ دوسرے فریق کو قتل کرنے کے بعد ہی شاہ نور کا ہاتھ تھام سکتا تھا۔ باقاعدہ مقابلے سے قبل سردار سارب اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ہجوم بے قرار نے خاموشی اختیار کر لی اور پھر اس نے دونوں جوانوں کو مقابلے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی جبروت برق و رات کی طرح ناروت پر لپکا تھا۔ اس کی مخصوص چنگاڑ سے زمین کا کلیجہ دھڑک اٹھا اور کوہ ابرق کے پتھروں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ جبروت کی یہ وحشیانہ چیخ ہی دراصل اس کا ایک کارگر ہتھیار تھی، جو وہ مقابلے کے دوران بلند کرتا تو دشمن اس کی دہشت سے خوف زدہ ہو کر اپنا دفاع کرنا بھول جاتا تھا۔ مگر ہجوم بے قرار اور خود جبروت کو اس وقت دھچکا لگا جب ناروت نے اس کی چیخ کے مقابلے میں ایک قیامت خیز نعرہ مارا تو زمین تا فلک ایک بھونچال سا آ گیا۔ اس کا نعرہ سن کر ہر جن اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا اور ہر کسی کو یوں لگا جیسے اس کے پاس ہی کہیں کسی آتشی پہاڑ نے اپنا دھانا کھول دیا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے جبروت ٹھٹک گیا تھا۔ آؤ آگے بڑھو، بنو الجان کے سر میں ناروت آتش جمع کی مانند اس کی طرف بڑھا۔ تو کوہ ابرق کو اپنی مٹھیوں میں بھر کر مسل سکتا ہے تو آگے بڑھ اور کوہ ابرق سے بلند اس کوہ گرا ناروت کو بھی مسل ڈال۔ آگے بڑھ اور مجھ پر حملہ کر تاکہ تیری کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ ناروت کی فلک شکاف آواز ہجوم بے قرار کی خاموشی پر رعد و برق کی طرح گری اور ہر جن اس کی جرأت پر ششدر رہ گیا۔ جبروت یہ سن کر وحشی ہو گیا اور اپنا دراز ٹھوس سینہ پھیلا کر آگے بڑھا اور آتشی اسلحہ لے کر ناروت پر لپکا۔ یہ آتشی اسلحہ ایک نیزے کی مانند ہوتا تھا۔ تم لوگوں کے ہاں نیزے کے آگے لوہے کی اینی لگی ہوتی ہے، مگر اس زمانے میں جنگجو جنات اپنے ہمراہ ایک ایسا نیزہ رکھتے تھے جس کے آگے آگ کا دہکتا ہوا شعلہ لگا ہوتا تھا۔ یہ آگ آتشی پہاڑوں کے ان پتھروں کو سلگا کر بھڑکائی جاتی تھی جو آگ پکڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جبروت نے نہایت مہارت اور تندی کے ساتھ ناروت پر حملہ کیا تھا اور اس کے داؤ پیچ کی رفتار نے ناروت کو پریشان کر دیا تھا اور وہ برق کی مانند گھومتے لپکتے آتشی ہتھیار سے بچنے کے لیے پینترے بدلنے لگا۔ اسی لمحے ہجوم بے قرار کو بھی جیسے موقع مل گیا اور وہ سمجھا کہ ناروت جبروت کے حملوں سے بمشکل ہی بچ نکلے گا۔ وہ ایک بار پھر فلک شگاف نعرے مارنے لگے اور جبروت کا حوصلہ بڑھانے لگے۔ ناروت دل ہی دل میں جبروت کے حملوں اور جارحانہ انداز کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ بھی جواباً حملہ کرے، مگر جبروت نے اسے ایک لمحہ کے لیے بھی سنبھلنے نہ دیا۔ جبروت نے ناروت کی بے بسی پر اب وحشیانہ قہقہے بھی لگانے شروع کر دیے تھے اور جو اس کے حملوں میں تیزی آ رہی تھی، ناروت دیوانہ مست ہو کر بچنے کی کوشش کرتا رہا۔ کئی ساعتیں بیت گئیں مگر ناروت جبروت کی جارحیت نہ توڑ سکا۔ البتہ وہ اپنے تدبر سے اس کے ہر حملے سے بچ نکلتا تھا۔ دونوں طرف سے داؤ پیچ کے فن کا خوب مظاہرہ دکھایا جا رہا تھا۔ پھر آخر وہ لمحہ بھی آ ہی گیا جب ناروت نے جبروت کے ایک داؤ کو توڑ کر ایسا پینترا بدلا کہ اس کے آہنی و فولادی ہاتھ نے جبروت کے آتشی ہتھیار کو درمیان سے پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس نے جبروت کے اس قدر زور سے دھکا دے کر نعرہ مارا کہ ایک بار پھر زمین و آسمان تھرا گئے اور آتشی ہتھیار جبروت کی گرفت سے نکل کر ناروت کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ سب چشمے زدن میں ہوا تھا۔ جبروت اور ناروت کے طوفانی دھکے سے کلابازیاں کھاتا ہوا کوہ ابرق کی طرف لڑکتا چلا گیا تھا۔ بدمست ہجوم بے قرار کو جیسے سانپ سونک گیا۔ سانس ان کے سینوں میں اٹک گئی۔ وہ دم بخود ہو کر ناروت کو دیکھنے لگے۔ ناروت نے آتشی ہتھیار کو اپنے ہاتھوں میں تولا اور پھر اڑتا ہوا جبروت کے سر پر پہنچ گیا۔ اس دوران جبروت سنبھل چکا تھا مگر ناروت کے ہاتھوں میں اپنا ہتھیار دے کر وہ گھبرا گیا۔ ناروت نے بہادری کی ایک انوکھی مثال پیش کرتے ہوئے عجیب کام کیا۔ اس نے جبروت کا ہتھیار اس کی طرف پھینک دیا اور دھاڑ کر بولا، اے بنو الجان کے سرکش شہزور، یہ لے اپنا ہتھیار اور ایک بار پھر حملہ کر کے مجھے نیست و نابود کر دے۔ جبروت ہتھیار سنبھالتے ہی ناروت پر لپکا مگر اب تو ناروت جوالۂ مست بن چکا تھا۔ اس نے چشمے زدن میں جبروت کو اس کے ہتھیار سمیت اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور کسی طوفانی بگولے کی طرح فضا میں چکر کھانے لگا۔ پھر اس نے جبروت کو یوں آسمان کی طرف اچھال دیا جیسے کوئی بچہ گیند اچھالتا ہے۔ ناروت نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، اس نے اپنے علم و تدبر کی طاقت بھی استعمال کی۔ فضا میں گھومتے ہوئے جبروت کی طرف مانند برق لپکا۔ جو ہی جبروت کے قریب پہنچا، آسمان پر کڑکتی بجلیوں کا طلسم طاری ہو گیا۔ آسمان پر دو بجلیاں کڑک کڑک کر ایک دوسرے پر کوند رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہے۔ جبروت اور ناروت کے جسم فضاؤں تحلیل ہو کر ایک دوسرے پر اپنی آگ برسا رہے تھے۔ جبروت اور ناروت کے جسم فضاؤں میں تحلیل ہو کر ایک دوسرے پر اپنی آگ برسا رہے تھے اور پھر یہ برق و آتش کا میدان فضا میں ہی سج گیا۔
اب آسمان پر بھی اندھیرا پھیل رہا تھا۔ کرۂ ارض کی روشنیاں گل ہو رہی تھی، مگر جبروت اور ناروت کی جنگ ختم ہونے کو نہ آ رہی تھی۔ کرۂ ارض پر پھیلے جنات کے قبائل بھی آسمان کی بلندی پر ہونے والی اس جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ دنیا کے کسی خطہ پر جنات کے قبائل آپس میں برسر پیکار ہیں۔ آسمان نے کرۂ ارض سے اب نور کی چادر سرکار دی تھی، مگر جنات ارضی کے دو سرکش جنگجو جنات نے ظلمت کی تاریکیوں میں اپنے وجود کی آگ سے فضا میں روشنیاں پیدا کر دی تھی۔ برق و آتش کی جنگ رات کے آخری پہر میں داخل ہو گئی تھی۔ جب آسمان پر کڑکتی برستی بجلیوں میں سے ایک کا وجود فضا میں دھواں بن کر پھیل گیا اور سیاہ محیب تاریکی کی ظلمت اور بڑھ گئی، اسی لمحے کوہ ابرق کے کھلے میدان میں زوردار چکا چوند پیدا ہوئی اور ناروت کسی فیل بدمست کی طرح جھومتا ہوا سردار سارب کے تخت کی طرف بڑھا۔ وہ آگ کا پیکر بنا ہوا تھا۔ وہ تخت کے قریب پہنچا اور کڑکتے ہوئے انداز میں بولا، اے بنو الجان کے سردار، میں نے تمہارے سردار کو خاکستر کر دیا ہے۔ تمہارے قبیلے میں کوئی اور ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اسے کہو مجھ سے اب جبروت کے قتل کا بدلہ لے۔ یہ سنتے ہی جبروت کا خاندان دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی سارے قبیلے کو جبروت کی موت نے سوگوار کر دیا، مگر سردار سارب یک لخت تخت سے اٹھ کر دھاڑا، خاموش ہو جاؤ، خبردار جس نے بھی جبروت کی موت پر آنسو بہائے وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ آگے بڑھو اور ناروت کا استقبال کرو۔ اپنے سردار کا حکم سنتے ہی زاروں کی تار روتے قبیلے نے کروٹ بدلی اور پھر وہ ناروت کی فتح و شانور کو جیت لینے پر اس کی مدح سرائی کرنے لگے۔